मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इमरान खान की हुकूमत और जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में ये फर्क है कि उसने वर्दी पहनी हुई थी, इसने पहनी नहीं है। कोई हुकूमत इतनी जल्दी डिस्क्रेडिट नहीं हुई जितनी हुकूमत ये डिस्क्रेडिट हुई। ये हैंगओवर जो है पिछले 4-5 साल का कंटेनर का, वो पूरा उतरना चाहिए। डॉलर महंगा नहीं करूंगा, जिस पर इल्जाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा, जो हल्का कहेंगे बोल दूंगा, और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या अपोजिशन हुकूमत गिराना चाहती है या चलने देना चाहती है? क्या अपोजिशन अवाम को सड़कों पर लाना चाहती है या सिर्फ ऐवान के अंदर एहतजाज चाहती है? क्या अपोजिशन एनआरओ चाहती है या नैब के केसेस का मुकाबला करना चाहती है? क्या अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को हटाना चाहती है या रहने देना चाहती है? क्या अपोजिशन बजट पास होने देना चाहती है या इसे रोकना चाहती है? ये वो सवाल हैं जिनके लिए हमें एपीसी के इंतजार का कहा जा रहा है, मगर इस एपीसी में क्या होगा अभी नहीं पता। ऐसा लगता है कि दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरह से मुफाहमत और मुखासमत के दरमियान खेल रही हैं। बिलावल अगर हुकूमत के खिलाफ सख्त लाइन लेते हैं तो जरदारी साहब हिसाब किताब खत्म करने की बात करते हैं। मरीम नवाज लोगों को बजट के खिलाफ सड़कों पर निकलने का कह रही हैं और शहबाज शरीफ साहब मिसाके मईशत की बात करते हैं। क्या अपोजिशन के कायदीन का गुड कॉप बैड कॉप जो है ये खेल जारी है क्या, या फिर एक नस्ल जो है बिलावल और मरियम अपने बड़ों आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ सोच रखते हैं, या फिर अपोजिशन महज कंफ्यूज है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही साथ वजीर आजम ने कौम से खिताब भी किया, एक मरतबा फिर टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर बात की और बिलावल भुट्टो के अवामी राब्ता मुहिम के आगाज पर भी बात करेंगे। बड़ा एस्टीम पैनल मेरे साथ मौजूद, वेरी क्विकली उनका तारुफ करा दूं। नाज बलोच साहबा मेंबर हैं कौमी असम्बली रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया नाज साहबा आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब वजीर हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मेंबर नेशनल असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर से हमें ज्वाइन करें। मियाँ साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहबा मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। ये मैंने कुछ चीज़ें रखी और ऐसा लगता है कि अपोजिशन शायद अभी बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर अभी शायद खुद क्लियर नहीं है। ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपोजिशन जो है वो इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि जो बजट आया है जिस किस्म का एक गैर अवामी बजट, और ये अवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ डालता हुआ बजट आया है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि पूरी अपोजिशन जो है वो रिएक्ट भी कर रही है, वो आवाज़ भी उठा रही है। देखिए, जमहूरियत का हुस्न जो होता है वो ये होता है कि एक तरफ ट्रेजरी बेंचेस होते हैं, एक तरफ अपोजिशन होती है। अपोजिशन जो है वो हुकूमत की हर गलती, हर कोताही, हर नेग्लिजेंस को हाईलाइट भी करती है और हुकूमत को करेक्ट करने की और रेक्टिफाई करने का मौका फराहम भी करती है और उनको तंबी करती है गलत कामों से बचने के लिए। लेकिन हो ये रहा है कि यहाँ पे एहतसाब के नाम के ऊपर अपोजिशन को जो एक नैब गर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि ये जो बयान आया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कि 10 साल का एहतसाब होगा, ये खुद ही अपने अंदर ये जो 10 साल का एहतसाब की जो बात की गई है, मैं समझती हूँ ये खुद ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर आप तो ये अगर आप कहते हैं कि 10 साल का एहतसाब होगा, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो हिसाब किताब खत्म करने की बात करें, बिलावल जो है वो कहते हैं कि हम एनआरओ का जो है वो हम नहीं चाहते, हम मुकाबला करेंगे। ये क्या पीपल्स पार्टी जो है वो जिस तरह से वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, डेविल एंड द सी के दरमियान जो है वो इफ यू आस्क मी
NRO کی جو بات ہے اس کے اوپر تو میں سمجھتی ہوں NRO حکومت آلریڈی کر چکی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہر دور میں وزیر رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو پرویز مشرف کے بھی وزیر تھے، ان لوگوں کے ساتھ جو نون لیگ کے بھی وزیر تھے، جو کاف لیگ کے بھی وزیر تھے، جو ہر دور میں وزارت کے مزے لیتے ہیں اور وہ آج عمران خان صاحب کی کابینہ کا حصہ ہیں اور بڑی بڑی وزارتوں میں، تو وہ NRO کر کے آئے ہیں کیا تاکہ ان کے جو نیب کے کیسز ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کسی کے بھی کیسز کی بات نہیں ہوتی، کسی کے اوپر بھی نیب کے معاملات نہیں ہوتے. آپ کریں ٹرانسپیرنسی کی بات، ہم کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، لیکن KP احتساب کمیشن کا میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کی تھنکنگ کیا ہے، اپوزیشن کیا چاہتی ہے. علی محمد صاحب، یہ اپوزیشن جس طرح سے کنفیوزڈ ہے، کیا ایسے حکومت بھی کنفیوز ہو رہی ہے کہ آخر یہ کیا چاہتے ہیں، تاکہ حکومت کو بھی تو پتہ چلے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ رحمان صاحب. تھوڑا میں سوال کی وضاحت چاہوں گا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اپوزیشن کس چیز میں کنفیوز ہے؟ نہیں، حکومت گرانی ہے نہیں گرانی، صلح کرنی ہے نہیں کرنی، عوام کو سڑکوں پر لانا ہے نہیں لانا، چیئرمین سینٹ کو ہٹانا ہے نہیں ہٹانا، بجٹ پاس ہونے دینا ہے نہیں ہونے دینا. دیکھیں اپوزیشن میرے خیال میں جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے، جو اس کا کام ہے وہ کر رہی ہے. ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے ہم بھی احتجاج وغیرہ کرتے تھے. اب وہ علیحدہ ایشو ہے کہ ہم کن ایشوز پہ کرتے تھے، یہ کن پہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ان کے لیے مسئلہ اس لیے ہے کہ ان کے جو اب جس طرح میری بہن بیٹھی ہیں، اس طرح کے پولیٹیکل ورکرز ہیں جو وہاں پہ ہیں، لیکن پرابلم ان لوگوں کو یہ ہے کہ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان پہ کرپشن کے بڑے سیویئر چارجز ہیں. تو اب ان کو لامحالہ ڈیفینڈ تو کرنا پڑتا ہے جماعت کو، وہ کر رہے ہیں. جس طرح ابھی کل زرداری صاحب کی سپیچ تھی، اگر آپ دیکھیں اس کو کمپیئر کریں بلاول صاحب کی لائن سے تو تھوڑا ڈیفرنس ہے، ہاں بلکہ کافی ڈیفرنس ہے. دو باتیں اس میں بڑی ایسی زرداری صاحب نے کی جس سے یہ انڈیا ملا حکومتی بینچز کو کہ شاید زرداری صاحب کوئی ڈیل چاہتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات کی کہ ماضی کو بھول جائیں، اور مجھے یاد ہے زرداری صاحب کی سپیچ کے جواب میں اسد عمر بھائی نے سپیچ کرنی تھی، تو میری عادت ہے وہاں پہ، چونکہ پارلیمانی امور کا میں منسٹر بھی ہوں تو میں نوٹس وغیرہ تقریباً سب کی لیتا رہتا ہوں تھوڑے بہت. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی، تو میں اسد بھائی کے پاس گیا، میں اسد بھائی یہ بات کی ہے، اس کا جواب دینا ہے. انہوں نے پہلے سے وہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے بھی یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ ماضی کو بھول جائیں. یہ بات عجیب سی زرداری صاحب نے کی ہے. ہاں، ماضی کی تلخ یادیں بھول جائیں ایک اچھے پاکستان کے لیے، وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے. ماضی میں سب نے ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان استعمال کی ہوگی، لیکن ماضی میں اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے، کوئی قانون توڑا گیا ہے، اس کو تو نہیں بھول سکتے. نمبر 1. نمبر 2، زرداری صاحب نے ایک اور بات کی جو بڑا مجھے عجیب لگا. انہوں نے کہا کہ لوگ ڈر گئے ہیں. ہاں، انہوں نے کہا خوف کا ماحول بنا ہوا ہے. لوگ خوف کا ماحول ہے کہ اگر زرداری صاحب کو پکڑا گیا تو ہمارا کیا ہوگا. دیکھیں، ہو سکتا ہے ان کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہو جو کوئی کرپٹ عناصر ہیں، کوئی کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہے، کوئی سیاستدان ہے، کہیں کوئی کرپٹ آدمی ہے جس کو اب ڈر لگ گیا کہ زرداری صاحب پہ تو ہاتھ پڑ گیا اب میری باری. لیکن اگر آپ عام آدمی سے پوچھیں، صرف زرداری صاحب کی میں بات ہی نہیں کر رہا، پاکستان میں اس نظام نے غریب آدمی کو اتنا نوچا ہے، غریب آدمی کو اتنا ہمارے سسٹم نے ڈسکریڈٹ اور ڈس انفرینچائز کیا ہے. ٹائم ہے نا، ایک منٹ ہے، ٹھیک، کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ آنیسٹ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ کرپٹ ہو یا نہ ہو، اگر کسی کا تعلق اشرافیہ سے ہے، اور اشرافیہ میں صرف وہ لوگ نہیں آتے جو کہ بہت ٹاپ لیڈرشپ ہیں، اگر آپ MNA ہیں، اس ایک کیڈر تک پہنچ گئے ہیں تو وہ پھر آپ کو بھی اسی میں سمجھتے ہیں. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھی MNA MPA اس کو آپ یہاں پہ بازار میں کھڑا کر کے اس کو کوئی پھینٹی لگے نا، عام آدمی خوش ہو کے تالی بجائے گا. کیوں؟ وہ ایک غصہ ہے اس کے اندر کا. تو آج اگر کوئی طاقتور آدمی پکڑا جا رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح پکڑا جا رہا ہے غلط پکڑا جا رہا ہے، عوام میں غصہ اتنا ہے کہ پکڑنے پہ وہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ وہ بھول جائیں زرداری صاحب کہ ان پہ کوئی وہ ہے. اچھا، اب دوسرا، I get your point. میں ذرا آگے چلا جائے، میں ذرا جس طرح آپ کی آخری بات دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 بار پیپلز پارٹی، 4 بار بھٹو صاحب، بینظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ، اور 2 بار وہ، اور 1 بار زرداری صاحب، 4 بار حکومت بنا چکے، اور 3 بار مسلم لیگ نواز. اپوزیشن اور ہماری آپس کی سیاسی مخالفت اور سخت تند و تیز تقریریں ایک طرف، لیکن ابھی بھی کوئی 2-3 دن باقی ہیں ڈیبیٹ میں سوری، اور پھر ان کے کٹ موشنز آنے ہیں بلوچ صاحبہ کے
ناز بلوچ بہن کے. میں ایکسپیکٹ ان سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ حکومت کو کیا وے فارورڈ دیں گے. نہیں کہ آپ جب 3 یا 4 بار ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں. کیا انہوں نے ٹپیکل ٹٹ فور ٹیٹ والا کرنا ہے؟ انہوں نے میرا خیال ہے کچھ بات کی ہے جو زرداری صاحب نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے, انہوں نے مساق معیشت کی بات کی. بٹ ویل کم ٹو دیٹ. اگر آپ کی اجازت ہو میں ذرا میاں صاحب کے پاس ذرا, آپ کا شو ہے سر, اجازت ہے میں ذرا میاں صاحب سے بھی ذرا ٹیک لے لوں. میں ذرا چاہتا ہوں ذرا پہلے اس پر ہم بات کر لیں کہ یہ کیا کوئی میاں صاحب اندرونی تقسیم ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بجٹ کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کے اشارے دے رہی ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ مساق معیشت کر لے. کیا یہ اندرونی تقسیم اسے کہنا چاہیے, حکمت عملی کہنا چاہیے, گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے, کیا ہے یہ؟ نہیں رحمان, اگر تو آپ بات کرتے نا صرف پیپلز پارٹی کی پھر بھی سمجھ آتا, اگر صرف آپ بات کرتے مسلم لیگ کی پھر بھی سمجھ آتا تھا, اگر ساری اپوزیشن کی آپ بات کریں گے تو پھر میرا خیال ہے مجھے کم از کم سمجھانے میں آسانی ہو گئی ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کوئی بھی ریاست ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتی. کوئی بھی مشکل میں معیشت کسی ریاست کی لون کے بغیر, قرض کے بغیر اٹھائی نہیں جا سکتی. یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں کہ ماضی قریب میں ماضی دور میں ان پر کس طرح کی سیاست ہوتی رہی. اب میں یہ عرض کروں گا کہ کیا ماضی میں جو حکومتیں تھیں ماضی قریب دور میں انہوں نے لون نہیں لیے, آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے, کیا انہوں نے ٹیکسز نہیں نئے لگائے؟ اس وقت عوام کی حالت زار کیا تھی؟ میاں صاحب اگر آپ بجٹ میں بات کرنی ہے وہ میں کر لوں گا, مگر یہ مجھے ذرا دیکھیں آپ اپنی تقسیم ذرا سمجھا دیں کہ یہ جو 2 لائنیں اور یہ بہت سارے ایشوز وہی جن کا جو علی محمد صاحب نے میرے سے سوال کیا, یہ تمام ایشوز کے اوپر ہمیں اپوزیشن کی طرف سے بڑے مکس سگنل مل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر میری آپ رحمان صاحب بات مکمل ہو لینے دیتے تو آپ کا وقت بچ جاتا. میں یہی کہنے لگا تھا کہ جو بات اسمبلی کے اندر شہباز صاحب بات کر رہے ہیں یا زرداری صاحب بات کر رہے ہیں, وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر تو آپ بات کرتے ہو مساق معیشت کے حوالے سے, جو ہم اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات میں ان کے مشیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کر جائے گی. یار میرا ملک ہے, آپ کا ملک ہے, ہم اپوزیشن میں ہوں حکومت میں ہوں, ہم نے رہنا تو یہی ہے نا. تو ہم کس طرح افورڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت برباد ہو جائے اور آپ کا نیوکلیئر پاکستان جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی مشکل میں آ جائے, اور جو نظریں دنیا کی لگی ہوئی ہیں پاکستان کے حوالے سے, جو خطرات ہمیں خارجہ امور پر ہیں, داخلی امور پر ہیں, وہ سب کے سامنے آپ کی نظر میں ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو بات کر رہے ہیں بلاول, اب جو بات کر رہی ہیں مریم, بات یہ ہے کہ ہم جو بات دوسرا پہلو جو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر مریم کی بات سنیں, بلاول کی بات سنیں, یا آصف علی زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بات سنیں, آپ دونوں کی بات سنیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر پاکستان کی معیشت برباد ہو جاتی ہے تو یہ چیلنجز ہیں. ہم بالکل کلیئر بات کر رہے ہیں کہ گرفتاریوں پر احتجاج نہیں ہوگا. آپ جتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے, اس کے علاوہ بھی جتنے کو گرفتار کرنا چاہیں کر لیں, مگر گرفتاریوں پر احتجاج نہیں ہوگا. احتجاج ہونے جا رہا ہے. احتجاج ہونے کس بات پر جا رہا ہے؟ میں میاں صاحب ہونا ایک منٹ دے دیں. میاں صاحب اب ہم کس کی بات سنیں, بلاول اور مریم کی بات سنیں یا آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بات سنیں؟ دیکھیں رحمان, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر صاحب ہیں, وہ لائیو چینل میں شو میں آ کے کہتے ہیں, ایک منسٹر ہیں, ایک اہم ذمہ داری ہے ان کے پاس نا, اور وہ آ کے ٹی وی شو میں آ کے کہتے ہیں کہ جی احتساب تو ہم کر رہے ہیں, نیب تو پہلے بھی تھی تو نیب تو احتساب کرتی نہیں تھی, احتساب تو ہم کر رہے ہیں, حکومت کر رہی ہے.
تو جب یہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں نا تو پھر آپ مریم نواز نیب کا نوٹس آ گیا، پھر آپ بالکل آپ پھر ایسے میں مریم نواز کا ریئیکشن، بلاول بھٹو کا ریئیکشن، ہر ایک کا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے اور اپنا ایک ریئیکشن کا طریقہ کار ہوتا ہے، اپنے the way you react and respond to political statements of different kinds. بہرحال اس پہ تو انہوں نے رسپونڈ ہی نہیں کیا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے وہ سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، سب ڈکیت ہیں، سب لوٹے، اس قسم کے جو ورڈز ہیں، یہ جو سلیکشن آف ورڈز جو استعمال ہو رہی ہے، آپ کنوکشن جب تک نہ ہو کسی کو ایسے ٹائٹل سے آپ پکارتے ہیں تو پھر یہ ٹائٹل ان پہ بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کے پی کے میں آپ کے سامنے بی آر ٹی کا معاملہ اٹھا لیں، بلین ٹری سونامی کیس دیکھ لیں آپ، ہیلی کاپٹر مالم جبا کیس، جتنے کیس کے پی کے میں احتساب کمیشن کو تالا لگا دیا، آپ حکومت کی پرفارمنس پر تنقید کریں، مگر کیا اپوزیشن کے پاس ایک بڑی واضح لائن نہیں ہونی چاہیے؟ علی محمد صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ سیاست آپ نے کرنی ہے، مگر سیاست میں بھی کچھ اصول ہیں، تو کون سا اصول ہم نے توڑا جو ہے وہ آپ کلیئر لائن کے ساتھ چلیں۔ حکومت نے کون سا، اپوزیشن نے کون سا اصول توڑا ہے؟ نہیں، اصول توڑنے کے بعد کہ کیا آپ جو ہے وہ حکومت کو موقع دینا چاہتے ہیں یا حکومت کو گرانا چاہتے ہیں؟ یہی تو میں تو پروگرام کے آغاز سے آپ سے میاں جاوید لطیف صاحب سے میرا یہی سوال ہے۔ This is a very dangerous way where we are heading۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 49% فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہماری نوز ڈائیو کر کے نیچے گری ہے۔ دوسری بات، کرنسی ڈی ویلیو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو 124 پہ ملی ہوئی کرنسی 157 کے اوپر بھی مارکیٹ میں آپ کو نہیں مل رہا، پاؤنڈ 200 پہ ہو گیا، قرضے آپ نے 10 ماہ کے اندر 5000 ارب آپ نے قرضے لے لیے، اور پھر اوپر سے سارا مہنگائی کا جو ملبہ ہے آپ اوروں پہ ڈال رہے ہیں۔ سو what is the solution that you have for the people of Pakistan؟ تو یہ ایشوز ایک امیڈیٹ چیلنج پہ چلیں، میں یہ ڈیبیٹ ذرا پھیل گئی نا، آپ میں تھوڑا سا ذرا کنفیوز ہوں، یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل میری بات مکمل ہونے دیں، یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، یہ جو سابقہ فائنانس منسٹر تھے جن کو حالیہ نکالا اور ان کی جگہ پیپلز پارٹی جس کی معیشت کو یہ گالیاں دیتے ہیں، ان کے فائنانس منسٹر حفیظ شیخ کو آپ لے کر آ گئے اور آج بیٹھ کے 10 سال کے احتساب کی بات کرتے ہیں۔ سو دیر از سو مچ۔ میں ذرا یہ ایشوز کو تھوڑا سا علی بھائی ذرا آگے لے آتے ہیں۔ میرا خیال ہے امیڈیٹ چیلنج ہے وہ بجٹ کا ہے۔ اب آپ نے کہا جیسے بحث جو ہے وہ سمیٹی جا رہی ہے، کیا ان کے تعاون کی آپ کو امید ہے؟ یہ تو بڑا واضح کہہ چکے ہیں بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ کو ہم نے پاس نہیں ہونے دینا۔ رحمان بھائی، وی وڈ بی ویری نائیو کہ ہم کسی بھی یہ ہوں یا کسی بھی اپوزیشن سے ہم یہ توقع کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ہمیں ووٹ کرے گی؟ کیا تعاون؟ جو تعاون میں سمجھتا ہوں کسی بھی ایک اچھی اپوزیشن سے رکھی جا سکتی ہے، کسی ریسیپٹیو گورنمنٹ کی، ایسی گورنمنٹ کی جو کان بند کر کے اور دل بند کر کے نہیں، وہ ایک اوپن مائنڈنس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، جو اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کا بڑا نقاد رہا ہوں، میں 6 بجٹس میں بیٹھا ہوں، یہ میرا 7واں بجٹ ہے، اور کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بالکل سٹیم رول کر دیتی ہے، اس کے وہ جو کٹ موشنز آتے ہیں۔ واٹ از دا پرپز آف دا بجٹ ڈیبیٹ؟ بجٹ ڈیبیٹ کا رحمان بھائی مقصد یہ ہے کہ جو اپوزیشن میں لوگ ہیں وہ بھی کوئی بڑی تعداد میں ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کوئی عوام کا بڑا ایک پورشن وہ بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جس طرح جب ہم اپوزیشن میں تھے، حالانکہ اس وقت ہمارا فرسٹ ٹرم تھا مرکز میں، لیکن کروڑ ایک کے اوپر، میں خیال میں کروڑ کے، ناز بلوچ صاحبہ کو یاد ہوگا، میرے سے زیادہ انہوں نے اس زمانے میں شوز کیے، ہمارا ووٹ تھا، تو اس کو میاں صاحب کی گورنمنٹ ہمیں نہیں نگیٹ کر سکتی تھی۔ 85 جی، جو ہم کٹ موشنز لاتے تھے، جو کوئی پازیٹیو سجیشنز آتی تھی، مجھے یاد ہے میں بٹ حکومت کیا علی بھائی کانفیڈنٹ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے؟ اسد عمر صاحب اس وقت یعنی ہی واز ہمارا فائنانس پہ کی پرسن تھے اس وقت، اور اب بھی ہیں الحمدللہ۔ ان کی آتی تھی، ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی بڑی اس میں کنٹریبیوشن آتی تھی، میری طرف سے، مراد کی طرف سے آتی تھی، شیرین مزاری صاحب۔ ایک کوئی کٹ موشن ہمارا کیوں آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ اب میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ہم یہاں پہ ہیں، کوئی پازیٹیو سجیشنز آئے اپوزیشن کی طرف سے کہ بھئی آپ یہاں پہ اس مد میں، فار ایگزامپل ابھی ہم نے ایگریکلچر میں پچھلے سال سے 1 ارب سے 12 تک جمپ لگایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی کم ہے۔ بجٹ سپیچز ابھی تک ہم نے جو دیکھی ہیں، بڑے سینئر لوگوں نے تقریریں کی ہیں، مگر اس پہ تو زیادہ تو وہ فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے، دیکھیں یہ ایک دوسرے پر الزامات لگائے جائے۔ آج اچھا ویسے آج خواجہ آصف نے جو تقریر کی، میں ذرا پوائنٹ وہ لے کر آتا ہوں، ایک اور بات پلیز مجھے بولنے دیں، آصف علی زرداری کی تقریر کی، یہ بات مجھے بولنے دیں جو میں ابھی کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا چلے، خواجہ صاحب پہ تو آپ کر لیں گے بات، میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں۔ آج میرا بیٹا ہے،
तो बड़े अरसे बाद वो उसने कहा कि ऐवान की कार्रवाई मैंने कहा आज उसकी छुट्टियाँ हैं, मैंने कहा देख लो। ऐवान में वो बाहर बैठ के देख रहा था, तो ये जब अंदर लड़ाई सब कुछ चल रहा था तो मैं सोच ही रहा था कि यार यानी कि वी शुड प्रेजेंट टू अवर किड्स कोई ऐसा डिबेट, कोई ऐसी चीज़ जो उसको कैरी कर सकें। लान तान लड़ाई। अच्छा, जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हालांकि हमारी जो मेजॉरिटी है वो नहीं है जो मियाँ साहब की थी, उनको 2/3 थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असद भाई जब उन्होंने 2 दफ़ा प्रेजेंट किया, अल्लाह के करम से अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, मेरी भी, आमिर डोगर साहब की भी, कि वहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह बंदे हमारे पूरे थे, हुआ। इसमें भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पास होगा, बजट पास होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग इज, आखिरी बात, ये 2-3 जो दिन हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपोजिशन से, आप दें हमें रिकमेंडेशंस, जो गलतियां आपसे हुई हैं कि वो हमसे ना दोहराई जाएं, आप हमें पॉजिटिव रिकमेंडेशंस दें, वी विल ट्राई टू एक्सेप्ट दैट। मैं समझता हूँ सिस्टम को आगे लेके चलें। हाँ, एक चीज़ है जो नाज साहिबा ने भी बात की है, मैं उससे बसत एहतराम डिसएग्री करता हूँ। अगर किसी को ये रुझान है भी तो वो गलत है, उसको प्लीज़ तस्हीह होनी चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि पूरी अपोजिशन करप्ट है, उसमें काबिल ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन वहाँ करप्ट अनासिर हैं, और मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि हमारे में नहीं होंगे, हमारे में भी हो सकते हैं। Who is corrupt? Anybody who is corrupt, he should face the law. और ये फैसला जो है सिंपल सी बात है, वो कोर्ट करे। मुझे एक ब्रेक पे जाना, मगर मैं ब्रेक के बाद आकर इस नुक्ते पे बात करेंगे कि जो बजट जिस तरह की बहस होनी चाहिए, क्या उसी तरह की जो है वो बहस हो रही है इस इजलास में? के बाद आ ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या अपोजिशन जो है वो कंफ्यूज है, इस पर हमारी आज की डिबेट। बट वेरी क्विकली मैं मियां जावेद लतीफ साहब, ये जो अली मोहम्मद खान साहब ने बात की, पहले डिबेट हमने देखा शुरू नहीं हो रही थी, फिर उसके बाद बजट इजलास में डिबेट शुरू भी हो जाती है, तो अभी भी जो अभी आज की तारीख तक जो तकारीर हो रही है उनमें तजावीज कम और एक दूसरे पर इल्जामात जो है वो ज्यादा देखे जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता इससे आगे बढ़ने की जरूरत है? आगे बढ़ने की ज़रूरत है रहमान, मगर मुझे अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे थोड़ा टाइम ज़रूर दीजिएगा, मैं ताकि बात अपनी मुकम्मल कर सकूँ। बाद में बेशक टाइम ना देना। मैं ये अर्ज़ करता हूँ, 2 चीज़ें जरूर आप रहमान ये देखें कि ये हुकूमत आने से पहले 2018 से पहले GDP रेट क्या था, आज क्या है, उसके पहले शरह सूद क्या था, आज क्या है। अगर इस पे हम बात करेंगे, अगर आप ये देखें कि उस वक्त तेल, घी, चीनी, जो असद उमर ख़ुद भी बात कर रहे हैं, उस वक्त उन पर उनके रेट्स क्या थे, आज क्या हैं। अगर इस पर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दूसरी बात ये है कि ये बार बार बात किया करते थे कि जनाब ख़ास तौर पर पेट्रोल गैस के बिलों के हवाले से, तो आज इन्होंने IMF से ये जो मुआहिदा किया कि डॉलर की कीमत स्टेट बैंक से खुद ही तय कर लेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ओगरा पेपरा जो है वो गैस बिजली के पेट्रोल के रेट तय कर ले करेंगे, कोई समरी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप लोन भी लें अपनी शराइत पर, ये तो कहते थे ना लेंगे, आप उनकी शराइत पर लोन लें जो है हमेशा आप पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत थी IMF की शराइत पर ही लोन मिला करते थे। ये नहीं कभी भी हुआ कि पाकिस्तान की शराइत पर कोई आपको हाँ नरम ज़रूर हुआ करती थी। इसी तरह मैं बात करना चाहता हूँ कि हमने 70 साल गंवाए कैसे। अब जो आप बात पूछना चाह रहे हैं कि आगे हम बढ़ेंगे कैसे, आप यार ये देखें कि जब तक इंतकाम की आग बुझेगी नहीं और हम कब तक लोगों के हाथों में या पॉलिसी साजों के हाथों में या ताकतवर लोगों के हाथों में इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ होते रहेंगे और इस रियासत के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, इस कौम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं एक मिसाल देता हूं कि आप ये देखें, आज ये बार बार कहा जाता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो करप्शन में अंदर हैं। मैं एक अर्ज करूंगा कि 93 में जब नवाज शरीफ को पहली दफा हुकूमत से हटाया गया, क्या उस वक्त करप्शन का केस था? मुझे ये बताएं, दूसरी दफा 12 अक्टूबर 99 को जब हटाया गया तो क्या उस पर करप्शन का केस था? जब उसको सजा दी गई 25 साल, क्या करप्शन में दी गई या तैयारा हाईजैकिंग केस में दी गई? अब आ जाए 2014 में क्या कोई पनामा था
کیا کوئی اس وقت کرپشن کا کیس تھا؟ اس وقت کیوں دھرنا دیا گیا؟ کیوں فیض آباد دھرنے دیے گئے؟ اب میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے پاس ہے مصر کی مثال، میں مماثلت اس لیے اس کی دینی پڑ رہی ہے مثال اس کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 30 سالہ ڈکٹیٹرشپ کے بعد ایک سویلین نے جب عوام کے حقوق کی بات کی، جمہوریت کی بات کی، تو وہ آیا ضرور، مگر 6 7 8 ماہ کے بعد اس کا جو حشر ہوا وہ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف، کیا پاکستان اور مصر کا موازنہ بنتا ہے؟ بنتا ہے، اس لیے بنتا ہے کہ اس کی آج آئی ایم ایف کے ہاتھوں جو اس کا حشر ہو رہا ہے، جو اس کی معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ جس طرح رو رہے ہیں، کیا پاکستان میں آج اسی طرح نہیں ہو رہا؟ مجھے یہ بتائیں، مجھے 1 منٹ دیں، اور انتقام کی آگ بجھ نہیں رہی۔ علی محمد صاحب، میرا خیال ہے جو آگے بڑھنے والی رحمان ایک سیکنڈ، میاں صاحب 1 منٹ دے دیں، آگے بڑھنے والی بات میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آج خواجہ آصف نے کہا کہ جب ہم صلح کی بات کرتے ہیں، میاں صاحب گیو می اے منٹ، انہوں نے کہا جب ہم صلح کی بات کرتے ہیں تو ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ تو حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر اپوزیشن اگر ہاتھ بڑھاتی ہے تو حکومت جو ہے وہ کیوں نہیں بڑھ کر یہ آگے ہاتھ پکڑ لیتی؟ دیکھیں رحمان صاحب، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا بات کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر نیب ریفارمز کی بات ہے تو ٹھیک ہے، لا میکنگ پارلیمان کا کام ہے، لیکن میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں گا۔ کچھ ان آفیشیل میٹنگز میں بیٹھا جس میں اپوزیشن کی بھی ان کے مین لوگ آئے، میں تو کوئی اتنا سینئر رہنما نہیں ہوں اپنی جماعت کا، لیکن ایزا جو پورٹ فولیو ہے اس کی وجہ سے پھر بیٹھنا آپ کو پڑتا ہے۔ تو وہاں میں نے کچھ ڈسکشنز جو دیکھی، اس میں ویسے آف دا ریکارڈ بات ہے لیکن میں کسی کا نام نہیں لوں گا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں ایک بات ان کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے آئی، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کون سی جماعت، پی پی یا نون، لیکن ان کی طرف سے آئی کہ ایک انویسٹیگیشن کا ایک وہ ہوتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ پرسن ہوتا ہے اس کو آپ نکالیں، اس کا نہ کریں۔ اب دیکھیں کوئی بھی اگر خدا نہ خواستہ میں نے کوئی اللہ سے نہ کرے میں نے کوئی کرپشن کرنی ہے اپنے بیٹے کے نام پہ تو نہیں کروں گا نا۔ دیر ہیز ٹو بی somebody who would not be my blood relative، لیکن کوئی انڈیپینڈنٹ پرسن ہوگا تو فرنٹ مین ہونا چاہیے، ہاں اسی کے ذریعے۔ تو اگر آپ اس طرح کے وہ، تو اس سے پھر آپ کو ایک بدنیتی کا وہ آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پازیٹیو سجیشنز ہیں، ابھی بجٹ ہے، اس کے بعد لا میکنگ ہے، یہ اس پہ آپ کو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کتنا اس کو فالو کر رہے ہیں جو ہمارا آرڈر آف دا ڈے آتا ہے۔ میں نے کوئی 2.5-3 مہینے پارلیمانی امور چلایا، اس میں میں نے انرجی پہ ڈیبیٹ کرانے کی کوشش کی، اس سے پہلے اکانومی پہ کرانے کی، بجٹ سے بہت پہلے اس پہ کوئی ہوتی ہی نہیں تھی، کوئی ایک سٹارٹ ہو جاتا تھا پھر لڑائی سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ ابھی پھر بھی میرا ارادہ ہے کہ 4-5 چیزوں پہ میں پارلیمان میں بجٹ کے بعد ڈیبیٹ کرواؤں ایز اے پارلیمانی امور کے منسٹر۔ نمبر 1 واٹر پہ میں کراؤں، واٹر کا بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے، انرجی کا، ایجوکیشن پہ ہم کرائیں، ایگریکلچر پہ ہم کرائیں، کلائمیٹ چینج۔ یہاں سے ہوتا یہ ہے علی محمد صاحب کہ پھر ایک تقریر ہوتی ہے اس کے رد عمل میں، چاہے وہ آپ کی طرف میں یہ بھی نہیں کر رہا۔ آخری بات رحمان، آخری بات دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہم جو ایز این الیکٹڈ ایم این اے اور شی بینگ این ایم این اے اور جو میاں صاحب بھی ایم این اے ہیں، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ٹھیک ہے؟ پولیٹیکل ورکر، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پولیٹیکل ورکر کو یہ احساس ہونا چاہیے وہ سیاسی ورکر ہے، سیاسی نوکر نہیں ہے۔ ہمارا کام سیاسی جماعتوں کی سیاسی ایشوز کو ڈیفینڈ کرنا اور ملک کی بات کرنا ہے۔ جہاں آپ تھوڑا ایکسٹرا جاتے ہیں وہاں پھر بات لڑائی کی نوبت تک پہنچتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے رد عمل دونوں طرف سے؟ کیا حکومت پرووک کرتی ہے اس رد عمل کو اگر اپوزیشن کی طرف سے تقریریں ہوتی ہیں؟ دیکھیں ہماری طرف سے تو آپ نے دیکھا کہ نوید قمر صاحب نے پہلے تجربہ رکھتے ہیں فائنانس کا، اس منسٹری کا، انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل میں ایک ایک چیز کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد نواب تالپور صاحب ہیں، نواب یوسف تالپور صاحب، انہوں نے پانی کے مسئلے کے اوپر بہت ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی۔ تو اسی طریقے سے ہر ایشو کے اوپر ہم نے بات کی ہے، ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے ایشوز کو۔ اور جو بات ابھی علی بھائی کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اوپر، آج خود بجٹ سپیچ میں میں نے اس چیز کے اوپر بھی ہائی لائٹ کیا کہ ایجوکیشن، تعلیم، اسکالرشپ جو کٹ لگا دیا گیا ہے، جو ہیلتھ پہ کٹ لگایا ہے، دواؤں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، اس کو واپس لیا جائے، کیونکہ یہ وہ ساری بنیادی چیزیں ہیں۔ جب آپ ٹیکس کا برڈن عوام پہ ڈالتے ہیں تو ہمارا بنیادی پاکستان کو بھی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو معیشت کا ہے۔
دیکھیں آپ اس کو جن چیزوں جب کو آپ کل بجٹ تک آپ سیشن کو اس لیے استعمال کریں گے کہ آپ پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ کر سکیں تو پھر میرا خیال ہے بجٹ سیشن کا مقصد نہیں، پورا پوائنٹ نہیں ہوتا. سکورنگ نہیں. یہ میں نے جس طرح آپ کو گنوایا باری باری کہ ہماری پارٹی سے لوگوں نے جب تقریر کی، بجٹ کی سپیچ کی، انہوں نے چیدہ باتوں کو ہائی لائٹ کیا ہے اور حکومت کو تجویزیں دی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں دیٹس اے ہیلدی وے آف ڈبیٹ رادر دین پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. میں خود اس چیز کے خلاف ہوں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے بجائے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو وعدے حکومت نے کیے اور جن باتوں کو ایز اے کرس وہ شو کیا کرتے تھے کہ یہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، یہ گناہ ہے، ان چیزوں کو برا مانتے تھے آپ کہتے تھے کہ جی یہ شاہ خرچیاں بند ہونی چاہیے، آسٹیرٹی کے اوپر آپ بات کرتے. اب ان چیزوں کے اوپر تو ظاہری بات ہے بات ہوگی مگر میں بریک کے بعد چاہوں گا ذرا یہ میں بچایا، کتنا پیسہ آپ نے ہیلتھ میں کم کر دیا، کتنا آپ نے ایجوکیشن پہ کم کر دیا، پھر موازنہ کے دوسرے ممالک میں امیج بلڈنگ کے لیے نوجوانوں کو اسکالرشپ پہ تعلیم دی جاتی ہے تاکہ امیج بلڈنگ لوگوں کی ہوتی ہے. ایک بریک لینے میں اگر چاہتا ہوں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں. وزیر اعظم نے جو آج خطاب کیا، ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ لوگ ایمنسٹی اسکیم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں. ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے صورتحال کیا ہے اس پر ذرا بات کریں گے. اس بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. وزیر اعظم نے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپیل کی ہے کہ وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے. یہ ملک کو بڑی ضرورت ہے اس وقت ٹیکسز کی. اور آج وزیر اعظم کا تو خطاب تھا، مگر اس سے پہلے بدھ والے دن ایکسپریس ٹریبیون نے ایک جو ہے وہ سٹوری دی. رپورٹر ہیں شہباز رانا، اور ان کا یہ کہنا تھا، اور وہاں پر جو حقائق اور اعداد و شمار جو اس سٹوری کے اندر آئے وہ بڑے جو ہے وہ چشم کشا ہیں کہ یہ ابھی ایمنسٹی اسکیم ابھی تک جو ہے وہ کیسی جا رہی ہے. اس سٹوری کے مطابق وزیر اعظم کی اپیل پر تاحال ایمنسٹی اسکیم میں صرف 450 ملین روپے اکٹھے ہوئے ہیں. اور شبر زیدی جو ہے وہ اس حوالے سے واضح کر چکے ہیں کہ جولائی میں آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج کے شروع ہونے کی وجہ سے یہ جو اسکیم ہے یہ 30 جون سے اوپر بھی نہیں جائے گی. حالانکہ اس میں جو ہے وہ 1.5% سے 4% تک کی ٹیکس کی ادائیگی کی شرط پر اثاثے ظاہر کرنے کا جو اعلان تھا وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ توجہ نہیں حاصل کر سکا. اس کے مقابلے میں اگر گزشتہ حکومت کی ایمنسٹی اسکیم دیکھی جائے تو 84,000 افراد نے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھایا تھا. 2.4 کھرب کے اثاثے جو ہے وہ قانونی ہونے پر 124 ارب روپے ٹیکس کی مد میں اکٹھے ہوئے تھے. اب مشکل یہ ہے کہ ایف بی آر نے آئندہ مالی سال کے جو اہداف مقرر اس میں 4.15 کھرب روپے کا جو ہدف مقرر کیا ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے 200 ارب ملیں گے. اور جو کہ بدھ کو یہ سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی اور اس کے مطابق ابھی تک جو ہے وہ صرف 450 ملین روپے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب، آج عمران خان صاحب نے پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ اپیل کی ہے، خطاب کیا ہے. کیا وجہ ہے وزیر اعظم کو بار بار کیوں آ کر جو ہے وہ یہ اپیل کرنے پڑی؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے لیے، میک اور بریک سچویشن ہے. دیکھیں رحمان اظہر صاحب، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ٹیکس کے بغیر کوئی ریاست نہیں چل سکتی، مگر ریاست کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، ادویات، ان میں وہ سبسڈی دیتی ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی ہے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب آ جائیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ان کو نالائق کہتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی طور پر بھی جو باتیں کرتے تھے خود ان سے انحراف کر رہے ہیں، تو کیا ہم غلط کہتے ہیں؟ آپ ابھی میری بہن بات کر رہی تھی ناز کہ اسکالرشپ، آپ مگر میاں صاحب ایمنسٹی اسکیم دیکھیں، ایمنسٹی اسکیم پہ آ جائیں سر. میں اس پہ آ جاتا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران، جس حکمران پر عوام کا اعتماد نہ ہو، عوام اس کو ٹیکس نہیں دیتے. انہوں نے اپنا ہدف ایک پورا نہ کیا. دوسرا، آپ ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے خود فرما چکے ہیں کہ ہماری کس طرح کامیاب تھی. اس وقت تو اس وقت کے پرائم منسٹر نے کتنی دفعہ خطاب کیا تھا عوام سے، اور اپیل نما دھمکیاں کتنی دی تھیں کہ وہ اس کے باوجود کامیاب ہو گئی. اور آج کے جو پرائم منسٹر ہیں حالانکہ وہ مخالفت کر رہے تھے اس وقت، ہم نے مخالفت نہیں کی، ہم نے یہ دھمکایا نہیں کہ اگر ہم آئے تو ہم اس سے فائدہ لینے والوں کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے. یہ اس وقت خان صاحب فرمایا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ کامیاب ہوئی. آج مجھے اب جواب لینے دیں علی محمد صاحب، یہ کیا وجہ ہے وزیر اعظم کو کیوں آنا پڑ رہا ہے؟ اور وہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ جب حکمران ٹھیک آئے گا تو پھر تو لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ خود ٹیکس دیں گے.
دیکھیں وداؤٹ کاسٹنگ اینی ایسپریشنز آن دیم کہ انہوں نے جو کیا تھا ٹیکس ایمنیسٹی کا، ظاہر ہے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ آئیں اور اثاثے قانونی کریں. ہاں جی. اور ہم بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، عمران خان صاحب کو یعنی کہ کافی میٹنگز کے اندر بھی ان کو میں نے اس پہ بڑا فکر مند پایا. اور دوسری بار آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا وزیر اعظم ہے جو ان چیزوں کو وہ دل پہ لے بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے یہ مسئلے حل ہوں. ہی از ناٹ موونگ along the motions. اچھا. ہی از دا پرسن جو کہ ہی از کیچنگ دا بل بائی دا ہارنز. وہ خود سب کچھ وہ انیشیٹو لے رہا ہے کہ ایسا وزیر اعظم ہے جو بیک سیٹ پہ نہیں بیٹھا. یعنی کہ خان صاحب کون وزیر اعظم جو ہے وہ اس ایک ایشو پہ مہینے میں 1.5 مہینے میں یا کم عرصے میں اس سے بھی کم وقت ہوا 2 بار آئے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں. اس وقت ایک ٹینس سچویشن ہے. ایک ٹینس سچویشن میں لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کیونکہ ایک بہت ہی مشکل حالات میں ہمیں جو ہے تھینکس ٹو جاوید لطیف صاحب کہ انہوں نے جو ہمیں اکانومی دی جو وہاں سے یہ چھوڑ کے گئے. اصل جو ایک چیز ہے کہ 30 تک پراپر اس کی اسٹیبلش فگرز بھی آ جائیں گی، پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایکچولی کتنا آیا ہے. ایک میں بتا دوں کہ جاوید لطیف صاحب نے بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. علی محمد صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے بٹ ویری کوئکلی یہ جو باتیں قوم سے بار بار خطاب کر رہے ہیں، اسمبلی میں آ کے بھی تو خان صاحب جو ہے وہ یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں دیٹ شوز دا سیریسنس، دا شیئر اماؤنٹ آف سیریسنس جو خان صاحب کی اس وقت اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے. آن مور دین ون اوکیزنس، کم از کم 2 بار میں خان صاحب سے یہ بات سن چکا ہوں. ایک کچھ مہینے پہلے کابینہ میں، اور ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یار میں سیاست وغیرہ نہیں کرنے آیا، میں ملک کو ٹھیک کرنے آیا. ہوپ فل ہے کہ یہ ہم جو ٹارگٹس ہم سیٹ کر رہے ہیں ایمنیسٹی اسکیم کے، ان اپیلوں کا فائدہ ہوگا. وہ ہم اگر اچیو نہ کریں تو کہیں نزدیک تو کم از کم میں پہنچ سمجھتا جائے. ہوں کہ بیسیکلی خان صاحب نے کوشش کی ہے کہ ہماری بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ ریجنریٹ ہو، تھوڑا پیسہ مارکیٹ کا آئے، بیچ میں لوگوں کا جو پیسہ دبا کے رکھا ہوا ہے وہ آئے، اور اس کے بعد اگر آپ کسی پہ ہاتھ ڈالتے بھی ہیں تو آپ کے پاس ایک اخلاقی جواز بھی جو ہے وہ وی آر ہوپ فل انشاءاللہ دس ول سکسیڈ. ناز بلوچ صاحبہ. دیکھیں رحمان، بات یہ ہے کہ یہ حالات تب بہتر ہوں گے اور حکومت جس طرح بار بار وزیر اعظم صاحب کو آ کے ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کو ایمنسٹی کے لیے. بات یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد تو انہوں نے کہا تھا کہ حکومت پہ آلریڈی ہے، پھر کیا ہوا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنس آپ کی افیکٹ ہوئی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ جو انسرٹنٹی ہے، روزانہ صبح اٹھتے ہیں پتہ چلتا ہے $3 اور جو ہے وہ مہنگا ہو گیا. تو یہ کرنسی ڈی ویلیویشن کے افیکٹس، یہ جو قرضوں کے افیکٹس، یہ جو سارے ان چیزوں سے انسرٹنٹی ہو گئی ہے. کون انویسٹ کرنا چاہے گا؟ کارخانے بند ہو رہے ہیں، 20% ڈیزل کی استعمال میں کمی ہوئی ہے اور وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کی انڈسٹریز شٹ ڈاؤن ہوئی ہے. ٹیکسٹائل، ہماری ٹیکسٹائل بند ہو کے کمبوڈیا اور ویتنام میں ہمارا مارکیٹ چلا گیا. دیٹ مینس کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو اتنا پلان کیا ہوا تھا کہ وہ حکومت میں آئے گی، کاش وہ معیشت کے اوپر بھی کوئی پلان کرتے، بیکاز اٹ واز ناٹ اے سرپرائز. گورنمنٹ نیو دی انڈیکیٹرز، دی نیو کے بھی کیا حالات ہیں، معاشی بدحالی کتنی ہے، اس کو انہوں نے تو بہتر کرنا تھا. علی محمد خان صاحب میرے بھائی ہیں، میں ان کی موجودگی میں کوئی سخت لفظ نہیں بولوں گا، مگر اتنا ضرور عرض کروں گا ان کی خدمت میں کہ خان صاحب سے کہیں غلط بیانی مت کریں. آپ یہ دیکھیں جب ہماری حکومت تھی تو یہی وسائل تھے نا، انہی وسائل میں ہوتے ہوئے ہم پاکستان کے لیے. میں ہوں رحمان اظہر، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.